तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीजों, इस प्रोग्राम में हम खुदाउन के फजल से बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि बाइबल को समझिए और खुदा के जिंदा कलाम को जाने, ताकि कलाम आपके दिलों में बोया जाए और गहरे तौर पर जड़ पकड़े। आप हमारे साथ इस मुताले में शरीक हों जिसमें हम बाइबल की तमाम कुतब का मुताला कर रहे हैं। और अगर आपके किसी किस्म के कोई सवालात पाक किताबों या मसीही ईमान के हवाले से हों तो हमसे राब्ता कीजिए, हम इन सवालात का जवाब आपको ज़रूर देंगे। अजीज़ों, अभी हम पुराने अहदनामे के मुताले में यसाया की किताब पर पहुंच चुके हैं, जो कि एक नबूती किताब है, और आज हम 15वें और फिर 16वें बाब का मुताला करेंगे। और अजीज़ों, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पिछली किस्त में हमने शाह बाबुल पर होने वाली अदालत और असूर पर होने वाली अदालत और फ़लस्तीन पर होने वाली अदालत पर बात की। आज की किस्त में हम मोआब में होने वाली अदालत की बात करेंगे और हम उस हिस्से में जो कि उन अक़वाम पर होने वाली अदालत के हवाले से है जिन्होंने खुदा के कदीम लोगों को परेशान किया और मुस्तकबिल में उन्हें भी परेशान किया जाएगा। आज के प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाज़रीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई यूसुफ, हम यसाया की किताब के 15वें और 16वें बाब पर पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आप 15वें और 16वें बाब को कोई उन्वान दें। दरअसल इन दोनों अबवाब का मौजू एक ही है। ये मोआब के खिलाफ एक पेशगोई या नबूवत पर मबनी है और ये मोआब लूत की नस्ल से था, जैसा कि हमें पैदाइश के 25वें बाब से पता चलता है, जो दरियाए यर्दन के मशरिक से है। और दरियाए यर्दन के मशरिक से 3 कौमें ही शुमाल की तरबियत से अमून हैं। फिर मुआब उसके नीचे है और सबसे नीचे अदूम है। और जैसा कि हम जानते हैं कि मुआब और अमून दोनों लूत की नस्ल से हैं, जो एक गैर शरई काम को लाया। और फिर अदूम जो जिस्म के एतबार से याकूब का भाई है। सही। यकीनन जबकि मुआब के खिलाफ नबूवत हुई तो खुदा के लोगों को तंग करने में मुआब का भी हाथ था, क्योंकि इन अबवाब में अदालत उन्हीं कौमों की है जिन्होंने खुदा के लोगों को तंग किया। मुआब और खुदा के लोगों के दरमियान ताल्लुकात में क्या बिगाड़ था और उन्होंने खुदा के लोगों को कैसे तंग किया? जी, अहम तरीन वाक़यात जिनके मुतल्लिक हम पढ़ते हैं वो गिनती की किताब के 22वें, 23वें और 25वें बाब में है, जहां मुआब के बादशाह ने शरीर बलाम को कौम पर लानत के लिए बुलाया, क्योंकि उसे मालूम हुआ कि यही लोग हैं जो मुल्क में ज़बरदस्ती घुस आए हैं। सो उसने इब्लीस की कुव्वत का इस्तेमाल किया, क्योंकि शरीर बलाम एक अफसू नगर था और शाह बलाम ने उस शरीर जादूगर को बुलवाया था ताकि खुदा के लोगों पर अदालत का अमल करे, पर दर हकीकत वो ना कर सका। लेकिन बलाम फिर भी बाज ना आया। सो उसने शाह मुआब बल को एक शरारत की बात बताई कि वो मुआब की बेटियों को खुदा के लोगों को जना करने के लिए उलझाए, और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो उनसे अपने माबूदों की इबादत करने को कहें। वो इबादत निजासत से भरी थी और लोग उससे खुश थे
اور گناہ میں گر گئے، اور خدا کے 23,000 لوگ ایک ہی دن میں مارے گئے، اور پھر اس کے بعد 24,000 ایک ہی دن میں پھر مارے گئے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، 15ویں باب کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ مواب کی بارے نبوت، ایک ہی رات میں مواب خراب و نابود ہو گیا، ایک ہی رات میں کیر مواب خراب و نیست ہو گیا۔ ایک ہی رات میں کے الفاظ دہرائے گئے ہیں۔ اس سے انسان کے اس نظام کی اور اس دنیا کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ ایک ہی رات میں، ہم اس رات کے متعلق بعدازاں 21ویں باب میں بھی پڑھتے ہیں، جبکہ ایک ہی رات میں نہ صرف کیر مواب، یار مواب، بلکہ اپنے وقت کی سب سے عظیم ترین سلطنت جو کہ سلطنت بابل ہے، اسے گرانے میں کتنا وقت لگا؟ صرف ایک رات، جس کے بارے میں وہ کہتا ہے شفیق شام جس کا میں آرزومند تھا میرے لیے خوفناک ہو گئی۔ ان کے ہاں جشن اور ضیافت تھی اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، کوئی مسئلہ نہ تھا۔ تو کیا ہوا؟ رات کو بیل سزر مارا گیا اور اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت ایک ہی رات میں مٹ گئی۔ جی، اسی رات، بالکل۔ دوسری آیت میں ہے، بیت اور دبون اونچے مقاموں پر رونے کے لیے چڑھ گئے ہیں، نبو اور میدپا پر اہل مواب واویلا کرتے ہیں، ان سب کے سر منڈائے گئے اور ہر ایک کی داڑھی کاٹی گئی۔ وہ اپنی راہوں میں ٹاٹ کا کمر بند باندھتے ہیں اور اپنے گھروں کی چھتوں پر اور بازاروں میں نوحہ کرتے ہوئے سب کے سب زار زار روتے ہیں۔ شروعات میں لکھا ہے کہ وہ بیت اور دبون میں اونچے مقاموں پر رونے کے لیے چڑھ گئے ہیں۔ یہاں بیت کیا ہے؟ بیت ان کے خدا کی ہیکل ہے، کیونکہ وہ اس جگہ پر جا کر اس معبود کو پکارتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ ہیکل، کا مطلب دیکھیں ہے میں کہ کہوں ہیکل؟ گا کہ جب ہم اگلے باب کی 12ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور یوں ہوگا کہ جب مواب حاضر ہو اور اونچے مقام پر جا کر اپنے آپ کو تھکائے بلکہ اپنے مبد میں جا کر دعا کرے تو اسے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ وہ مصیبت کے وقت کس کے پاس جائیں گے؟ وہ اپنے خدا کے پاس جائیں گے، لیکن وہ خدا بت ہے، بت جو سنتا نہیں، اور وہ جو ان کے لیے مداخلت نہیں کر سکتا۔ نہیں، صحیح۔ جغرافی مقامات کے حوالے سے جن پر موابی واویلا کر رہے تھے، اس نے کہا نبو اور میدبا۔ آپ کو یاد ہے نبوا پہاڑ ہے جس پر موسیٰ نے کھڑے ہو کر سب سے پہلے دور سے وعدے کے ملک کو دیکھا تھا، لیکن یہاں موابی لوگ بھی اسی پہاڑ پر کھڑے ہیں اور روتے اور واویلا کرتے ہیں۔ صحیح۔ میں چاہوں گا کہ آپ روح کو تسکین اور خوشی دینے والی باتوں، جو عام طور پر لوگوں کو خوشی دینے والی باتیں ہیں، اور غم اور اداسی لانے والی باتوں کے درمیان موازنہ کریں۔ موسیٰ کی عظمت جسے خدا بنو کے پہاڑوں پر لایا اور وہاں سے اسے وعدے کی سرزمین دکھائی، اس کی عظمت ایک ہی لفظ میں سمٹ آئی جو عبرانیوں 11 میں 3 بار دہرایا گیا کہ ایمان سے موسیٰ نے۔ دراصل ایمان سے مراد ہے کہ خدا سے آپ کا تعلق، خدا سے ہٹ کر کسی اور خدا میں پناہ لینا، بھلے ہی وہ خدا کہلاتا ہو تو بھی، لیکن میں یہاں پر کہوں گا کہ وہ خدا نہیں، وہ خود کو نہیں بچا سکتا اور نہ ہی اوروں کو بچا سکتا ہے۔ ان پر تکیہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا خدا یرمیہ میں کہتا ہے کہ شکستہ حوض جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا، ضرورت کے وقت آپ اس حوض میں دیکھتے ہیں تاکہ پینے کو کچھ پانی ملے، پر وہ ٹوٹا ہے، اس میں پانی نہیں ٹھہر سکتا اور آپ کی پیاس نہیں بجھتی۔ صحیح۔ بھائی یوسف، کیا یہ عدالت ماضی میں وقوع میں آ چکی ہے یا مستقبل میں وقوع میں آئے گی؟ اور اگر وہ ماضی میں وقوع میں آ چکی ہے تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کب اور کیسے۔ جی، یہ ماضی میں ہو چکا ہے، اور زیادہ تر شاہ بابل نبوکدنضر کے ذریعے سے، جس نے کسی قوم کو نہ چھوڑا، اس نے بہت سی قوموں کو ذلیل کیا، اور مستقبل میں ان لوگوں کی عدالت خدا کے لوگوں کے ہاتھ سے کی جائے گی۔ اور میں کہوں گا کہ ہم 11ویں باب میں یہ پڑھتے ہیں جب وہ اس کی 14ویں آیت میں کہتا ہے، اور وہ مغرب کی طرف فلسطینیوں کے کندھوں کی طرف جھپٹیں گے اور وہ مل کر مشرق میں بسنے والوں کو لوٹیں گے۔ مشرق کے لوگ یعنی ہمارا خطہ جس کی بات ہم کر رہے تھے، اور ادوم اور مواب پر ہاتھ ڈالیں گے، اور بنی امون اس کے فرمانبردار ہوں گے۔ مستقبل میں وہ شمال کے بادشاہ کے ہاتھ سے مٹائے جائیں گے، اور ہم دانیل کی کتاب کی 11ویں باب سے یہ سمجھتے ہیں وہ شمال کے بادشاہ کے آگے سے نکل کر بچ جائیں گے۔ مواب، امون اور ادوم بچ نکلیں گے، وہ جو ان کو ہلاک کریں گے وہ لوٹ کر آنے والے ہوں گے
खुदा उनका रहनुमा होगा। सही। मैं 5वीं आयत पर गौर करना चाहूंगा, चूंकि ये इस कौम की तरफ से रास्ते से की जाने वाली अदालत है। लेकिन 5वीं आयत है कि मेरा दिल मोआब के लिए फरियाद करता है। उसके भागने वाले जुगर तक, उजलत सलीशिया तक पहुंचे। हाँ, वो लुहीत की चढ़ाई पर रोते हुए चढ़ जाते। ये कौन है जिसका दिल मोआब के लिए गमजदा और उदास है? खुदा का नबी जो खुदा के दिल की बात कहता है। खुदा जो कहता है कि शरीर के मरने से मुझे कुछ खुशी नहीं। जैसा कि लोगों को लगता है कि खुदा उदास करने वाला या भला खुदा है, दर हकीकत ये वो दोनों ही नहीं है। बहरहाल वो उदास करने वाला हरगिज नहीं, और वो इस तौर पर भला नहीं है कि वो गुनाह को बेसजा छोड़ दे। इसका ये मतलब नहीं है कि जो अबवाब हमने पढ़े उनमें पहले खुदा के लोगों पर अदालत की गई, और हम दूसरे बाब की 12वीं आयत में यह पढ़ते हैं कि अक्सर खुदा के लोगों पर ही अदालत की गई, और फिर 13वें बाब में बहुत सी कौमों पर अदालत शुरू हुई, और 13वें बाब से ही बहुत सी कौमों पर अदालत शुरू हुई। वो गमगीन होता है, उसे शरीरों की मौत से कुछ खुशी नहीं, लेकिन इसके बावजूद अदालत है। सो जब हम 16वें बाब की 9वीं आयत को पढ़ते हैं, बस मैं यजर के आहो नाले से ताक के लिए जारी करूंगा। यहाँ जो रोया वो नबी है। नबी खुदा की नुमाइंदगी करता है, खुदा को जाहिर और करता है, खुदा के जज्बात की। वो खुदा जिसने हिजकियेल 8 में शाह सूर पर नोहा किया, और शाह असूर जो कि शैतान को पेश करता है, और वो खुदा जिसने दाऊद को साउल पर नोहा करना सिखाया, और उसने यहूदा के बेटों को मरसिया गाने और शरीर साउल पर नोहा करने को कहा। मतलब खुदा को शरीर की मौत से कोई खुशी नहीं, बल्कि उसे आसमान पर उस गुनाहगार की तौबा से खुशी मिलती है। सही। हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। रूत की किताब में हम हैरानकुन फजल की दास्तान पढ़ते हैं, जिसमें मोआबी औरत रूत है, जो एक हैरत अंगेज खातून है। दाऊद आधा मोआबी था, क्योंकि उसका बाप यसी ओबेद की नस्ल से था, जो बोइज और रूत का बेटा था। मोआबी दाऊद के रिश्तेदार थे, और दाऊद अपने वालिदैन के साथ वहां मौजूद था जब साउल उसका पीछा कर रहा था। लेकिन मौजूदा दौर में मोआबी कौन है? मेरा ख्याल मोआब उन्हें पेश करता है जो खुद को खुदा के फर्जंद कहते हैं, जबकि उनका उससे कोई हकीकी ताल्लुक नहीं। भाई यूसुफ 16वें बाब की तरफ बढ़ते हैं, जिसका हवाला आपने किस्त के आगाज में दिया कि उसमें मोआब के खिलाफ बातें की गई हैं। आप मोआब के खिलाफ होने वाली इस अदालत में क्या देखते हैं? देखें, दर हकीकत 16वां बाब भी उसके खिलाफ है, और अगर हम उसकी 6ठी आयत को देखें तो हमें मोआब पर खुदा के गजब की वजह मालूम होती है। हम जानते हैं कि मोआब की शुरुआत ही शर्मनाक है, लेकिन ना सिर्फ उनकी शुरुआत शर्मनाक थी, बल्कि 6ठी आयत देखें कि उन्होंने वो गुनाह किया जिससे खुदा को नफरत थी। और हम मोआब के घमंड की बाबत सुनते हैं। वो बड़ा तकब्बुर और घमंडी है, और उसका तकब्बुर और घमंड वावेला सुनाता है। लफ्ज घमंड का जिक्र 3 मरतबा हुआ। उसका तकब्बुर और घमंड वावेला सुनाता है, उसकी शेखी हेच है। ये वो बात है जिसे खुदा बर्दाश्त नहीं करता, और ये वो गुनाह है जिसमें अबलीस घिरा, वो घमंडी और मुतकब्बर हो गया। और इसी से खुदा हमें खबरदार करता है, क्योंकि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। सो उनकी शुरुआत शर्मनाक थी, तो भी वो मगरूर थे। वो किस कदर घमंडी था। हमने मोआब के घमंड की बाबत सुना कि वो बड़ा घमंडी था। और जब हम यर्मिया के 48वें बाब पर जाते हैं तो वो इस कौम की एक और बुराई बताता है। मोआब बचपन ही से आराम से रहा है, और उसकी तलछट तानशीन रही। वो ना एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला गया, और ना ही वो असीरी में गया। और ये बातें लोगों में और कौमों में एक तरह का गरूर पैदा करती हैं, क्योंकि कुचलने वाले हालात कुचल देते हैं और उसे एहसास दिलाते हैं कि वो कुछ नहीं है। उनके साथ ऐसा कुछ ना हुआ। सो नतीजा ये हुआ, उनमें गरूर आया जिससे खुदा को नफरत है। सही। तो इस कौम में गरूर था, जिसके सबब से खुदा की अदालत उन पर आई। आप मुझे फजल की सूरतों में से एक के मुतालिक बताएं जिसने मोआब का पीछा किया, जैसा कि रूत की किताब में हुआ। देखें, मोआब
اور ہم روت کی کتاب میں ایک خاکہ بھی دیکھیں گے، لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یہاں ایک حیرت کن مقدس خاتون ہے اور بائبل کی بہترین جوان عورتوں میں سے ایک، یعنی کہ روت موابی، جو مواب سے لوٹ آئی، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اس نے مواب کی زندگی کے سوا اور کچھ نہ دیکھا تھا، سو گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ مواب میں تو تھی لیکن وہ مواب سے نہیں تھی۔ اس نے خدا سے پیدا ہونے کے وسیلے وہ کردار حاصل کیا جو موابیوں میں نہ تھا۔ بہرحال اس میں حلیم، ایمان، پختگی اور عزم جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس میں حیران کن صفات موجود تھیں جو داؤد کی دادی تھی، جو کہ روت موابی کہلاتی ہے۔ صحیح، وہ جو کی فصل کی کٹائی کے وقت لوٹ کر آئی، یعنی فضل اور برکت کے وقت۔ یقیناً حاضرین کے پاس اس حصے سے متعلق سوال ہوں گے، آئیے لیتے ہیں ان کا سوال۔ 16ویں باب کی پہلی آیت، صلاح کے بیابان کی راہ دختر، سیون کے پہاڑ پر ملک کے حاکم کے پاس برے بھیجو۔ لفظ برے سے کیا مراد ہے؟ ملک کے حاکم کے پاس برے بھیجو سے کیا مراد ہے؟ ایک تاریخی اطلاق ہے اور دوسرا نبوتی اطلاق ہے۔ جی، اور ہم خدا کے کلام کے دو ابواب سے تاریخی اطلاق کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا سیمول، جہاں داؤد کے متعلق لکھا ہے، اور داؤد نے دارالحکومت کی عنان فلسطینیوں کے ہاتھ سے چھین لی، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یوں موابی داؤد کے خادم بن کر ہدیے لانے لگے۔ پھر داؤد نے موابیوں کو محکوم کیا اور انہوں نے اسے نذرانے پیش یعنی کیے۔ تحفے۔ جی ہاں، جیسا کہ اس دور کے لوگوں کی روایت تھی۔ اور جب ہم دوسرے سلاطین کی کتاب کے 3 باب کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ موابیوں کا بادشاہ میسا بہت رکھتا تھا اور اسرائیل کے بادشاہ کو 1,00,000 بروں اور 1,00,000 مینڈھوں کی اون دیتا تھا۔ یہ بھی ایک تحفہ ہے، اور یہاں وہ انہیں یہی بات یاد دلاتا ہے کہ ملک کے حاکم کے پاس برے بھیجو۔ بہرحال یہ تو رہا تاریخی اطلاق، لیکن نبوتی اطلاق کیا ہے؟ دراصل برے جو کہ دیندار ایماندار کون ہے؟ میں کہوں گا کہ وہ دیندار بکیا ہے، پر غالباً جب جھوٹا نبی پورے ملک پر قبضہ کر لے گا تو مواب کا خط اور کوہ شیر بچ کر بھاگنے کی قریب ترین جگہ ہوگی۔ پتر اور ایسی جگہوں پر جا کر وہ دراصل پناہ لیں گے، اور پھر جب جھوٹے نبی کی طرف سے ہونے والی تباہی اور بربادی معکوف ہو جائے گی تو جو پہلی آیت میں لکھا ہے پورا ہوگا کہ ملک کے حاکم کے پاس برے بھیجو، جو کہ دیندار بکیا ہے جو تمہارے درمیان پردیسی ہے۔ اور جب ہم چوتھی آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں مزید وضاحت ملتی ہے۔ لکھا ہے کہ میرے جلا وطن تیرے ساتھ رہیں، اور ایک اور ترجمے میں لکھا ہے کہ میرے جلا وطن تیرے ساتھ رہیں اے مواب۔ سو مواب کے جلا وطن جھوٹے نبی سے بچ کر بھاگیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ وہ مواب میں جا کر چھپ جائیں گے، اور وہاں پردیسی ہوں گے۔ وہ تم میں پردیسی ہوں اور انہیں قبول کرنا اور ان کی خاطر کرنا۔ وہ دیندار اور قیمتی ہیں، اور جو کچھ تم ان سے کرواؤ گے تو ان سے نہیں بلکہ بادشاہ سے کرواؤ گے۔ وہ داہنی طرف کے بروں سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، اور میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا۔ ان غریبوں اور بروں کے ساتھ بھلا کرو، اور مت بھولو کہ عظیم چرواہا فقط صرف عظیم چرواہا نہیں۔ اور 5ویں آیت میں لکھا ہے، یوں تخت رحمت سے قائم ہوگا، اور ایک شخص راستی سے اس پر جلوس داؤد فرما کر کے عدل کی خیمے پیروی میں، کروں گا۔ اور جب وہ عظیم بادشاہ تخت پر بیٹھے گا تو وہ اس مہربانی کو نہ بھولے گا جو تو نے کی، اور اس دیندار بکیا کے ساتھ جو اس پر ایمان لائے۔ صحیح۔ میرا سوال 16ویں باب کی 4تھی آیت سے ہے، جس کے مطابق ایک وقت آئے گا کہ ستمگر موقوف ہوں گے اور غارت گری تمام ہو جائے گی اور سب ظالم ملک سے فنا ہوں گے۔ ساتھ ہی 5ویں آیت میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک قاضی داؤد کے خیمے میں اس پر جلوس فرما کر عدل کی پیروی کرے گا اور راست بازی پر مستعد رہے گا۔ میں جاننا چاہوں گا یہ کب ہوگا؟ ہم موجودہ دور میں تو ایسا ہوتے نہیں دیکھتے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، کیا تاریخی طور پر ایسا ہو چکا ہے یا مستقبل میں جی، ہونا جو آیت باقی 16 ہے؟ کا مرکز ہے کہ جب ستمگر معکوف ہوں گے، ہمیں پچھلی آیت پڑھنی جی۔ چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب لفظ کیوں کا استعمال ہوا، میرے جلا وطن تیرے ساتھ رہیں، تو مواب کو غارت گروں سے چھپا لے۔ غارت گر شمال کا بادشاہ ہے، وہ بھاگ کر تیرے درمیان آ کر چھپ جائیں۔ ایک مہربانی کر انہیں قبول کر، اور اچھے طور پر قبول کر۔ کیوں؟ کیونکہ غارت گر ظالم شمال کا بادشاہ اب نہیں ہے۔ وہ کامیاب ہوا، لیکن اس کی کامیابی بلبلے کی مانند تھی۔
وہ ایک ہی رات میں وجود میں آیا اور ایک ہی رات میں ہلاک ہو گیا۔ غارت گری معکوف ہوگی، غارت گر نہ رہے گا، اور غارت گری تمام ہو جائے گی اور سب ظالم فنا ہوں گے، اور یہ تب ہوگا جب خداوند جلال اور قوت کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ یوں تخت رحم سے قائم ہوگا اور ایک شخص راستی سے داؤد کے خیمہ میں اس پر جلوس فرمائے گا۔ تو بھی یہ باتیں اب تک واقع نہیں ہوئیں، کیونکہ مسیح اپنی پہلی آمد میں قاضی نہ تھا۔ صحیح۔ جب ایک شخص اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میرے بھائی کو کہہ کہ میراث میں سے میرا حصہ مجھے دے، میاں کس نے مجھے تمہارا مصنف یا بانٹنے والا مقرر کیا ہے؟ میں نجات دینے آیا ہوں۔ لیکن وہ پھر سے آئے گا اس بادشاہ کے طور پر جو عدل سے تخت قائم کرے گا۔ یہاں یہ الفاظ اس بڑی مصیبت کے آخر سے متعلق ہیں کہ انہیں پناہ دو جو بھاگ کر آئے ہیں، کیونکہ ہمیشہ ایسا نہ رہے گا۔ غارت گر غارت ہوگا اور باقی نہ رہے گا، اور اس وقت مسیح آئے گا اور سلطنت کرے گا۔ بہتر ہوگا کہ آپ کے اس بادشاہ کے ساتھ مراسم اچھے ہوں جو سب حکومتوں اور لوگوں پر غالب آئے گا۔ یقیناً یہاں اس کے تخت پر بیٹھنے کے حوالے سے بات کی گئی کہ وہ داؤد کے خیمے کے تخت پر بطور قاضی بیٹھے گا۔ ابھی داؤد کا خیمہ گرا ہوا ہے، جبکہ وہ خیمہ مسیح کی حکومت میں پھر صحیح۔ سے قائم کیا جائے گا۔ بالکل۔ بھائی یوسف، جب ہم 13ویں آیت پر پہنچتے ہیں تو لکھا ہے، یہ وہ کلام ہے جو خداوند نے مواب کے حق میں زمانہ ماضی میں فرمایا تھا، پر اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ 3 برس کے اندر جو مزدوروں کے برسوں کی مانند ہوں، مواب کی شوکت اس کے تمام لشکروں سمیت حقیر ہو جائے گی، اور بہت تھوڑے باقی بچیں گے اور وہ کسی حساب میں نہ ہوں گے۔ بھائی یوسف، ان الفاظ کی وضاحت کیجیے۔ 3 برس کے اندر جو مزدوروں کے برسوں کی مانند ہیں، ہم یہ بات یسایا کی نبوت میں ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھتے ہیں، اور 3 برس کا مطلب کیا ہے؟ نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ ہم ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، اس کے کام کے 3 برس مکمل ہونے پر وہ کام نہ کرے گا، کیا وہ اس کے بدلے کچھ نہ لے گا؟ اس نے 3 برس تک کام کیا۔ آپ کسی کو 6 بجے تک کام کرنے کو کہتے ہیں، اور جب 6 بجنے میں 5 منٹ ہوں تو آپ اسے دیکھیں تو وہ وہاں سے نکلنے کی تیاری میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اب وہ مزید کیوں بیٹھے؟ کیونکہ آپ نے اسے اجرت پر رکھا ہے، کیونکہ وہ مزدور ہے۔ لہٰذا جو 3 برس کے لیے کام پر رکھا، وہ 3 برس کی اجرت لیتا ہے۔ آپ اسے 3 برس سے ایک بھی دن پہلے جانے نہیں دیں گے، اور وہ 3 برس کے بعد ایک بھی دن نہیں رکے گا۔ 3 برس کے اندر جو مزدور کے برسوں کی مانند ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ مواب کی شوکت اس کے تمام لشکروں کے باوجود حقیر ہو جائے گی۔ بہرحال ایک بات قابل غور ہے، اور میں کہوں گا اور خوش ہونے کی ہے، کہ وہ بابل کی مانند نہیں ہے جو برباد کیا گیا۔ نہیں، یہاں لکھا ہے اور بہت تھوڑے باقی بچیں گے اور وہ کسی بھی حساب میں نہ ہوں گے، کیونکہ ایک بقیہ ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اتفاق کیا کہ بقیہ ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے اور فضل سے ہوتا ہے۔ اور اگر رب الفاظ ہمارا تھوڑا سا بھی بقیہ نہ چھوڑتا تو ہم سدوم اور عمورہ کی مانند ہوتے۔ گویا میں کہوں گا کہ بنی اسرائیل کا شمار سمندر کی ریت کی مانند ہو، تو بھی ایک بقیہ ان میں سے تھوڑے ہی بچیں گے۔ بقیہ ہمیشہ ہی تھوڑا سا ہوتا ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ فضل سے بچائے جاتے ہیں۔ اور مواب کی کثیر آبادی سے روت آئے گی، وہ اس تھوڑے بقیہ کو پیش کرتی ہے جو آیا۔ بالکل۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اب وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے جانیں کہ انہوں نے کیا سیکھا۔ مواب کی بربادی کے حوالے سے باتیں کی گئیں۔ 15ویں اور 16ویں باب میں مواب کی عدالت کی باتیں ہیں۔ بتائیے کہ مواب کی شروعات کیسے ہوئی اور کس طور پر اس قوم نے خداوند کے لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔ مواب کی شروعات لوط کی نسل سے ہوئی، جیسا کہ ہم پیدائش 19ویں باب میں سمجھتے ہیں۔ مواب لوط کی بیٹیوں میں سے ایک سے پیدا ہوا۔ یردن کے مشرق سے 3 قومیں ہیں، امون، امواب اور ادوم۔ امون اور مواب لوط کی نسل سے ہیں، اور ادوم یعقوب کا بھائی ہے۔ جہاں تک مواب کا تعلق ہے کہ اس نے کسی طور پر خداوند کے لوگوں کو ہراساں کیا، تو یہ واقعہ بلام کا ہے، جبکہ مواب کے بادشاہ نے اس پر شریر افسونگر بلام کو اسرائیل کے فرزندوں پر لعنت کرنے کو کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کی رائے بھائی؟ جی صحیح۔ جی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مواب کی بیٹیوں کے ذریعے لوگوں کو زناکاری میں گرانے کی کوشش کی۔ جی ٹھیک ہے، اور واقعی لوگ شتیم میں اس گناہ میں پڑ گئے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے،
ہمیں بتائیے کہ مواب کے لوگوں کی عدالت کس طرح ہوئی، ماضی میں عدالت کس طرح ظاہر ہوئی اور مستقبل میں کس طور پر ہوگی۔ ماضی میں شاہ بابل نبوکت نظر کے ذریعے سے ہوئی اور مستقبل میں شمال کے بادشاہ کے ذریعے نہیں بلکہ بنی اسرائیل میں سے ایک بقیے کے لوٹنے کے وسیلے سے خدا کے لوگوں کے وسیلے سے، خدا کے لوگوں کے وسیلے۔ ٹھیک ہے۔ 16واں باب ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے کہ ملک کے حاکم کے پاس برے بھیجو۔ ہمیں بتائیے کہ اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ لفظ برہ مواب کا بادشاہ مویشیوں کا مالک تھا، اس نے انہیں نذرانے کے طور پر شاہ اسرائیل کو بھیجا، جو اس دیندار بقیے کو ظاہر کرتا ہے جو شاہ مواب کے ہاں پردیسی ہوں گے جنہیں خداوند لوٹا لائے گا۔ جی ٹھیک ہے، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف؟ جی، ہم نے دیکھا کہ داؤد نے اپنے والد کو شاہ مواب کے پاس بھیجا جب ساؤل اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ صحیح۔ پھر یہی ہوگا کہ دیندار بقیہ جھوٹے نبی کی حکومت میں مواب کو بھاگ جائے گا، اور ہم باب کے آخر میں پڑھتے ہیں کہ ایک بقیہ مواب سے صحیح۔ لوٹے گا۔ بالکل۔ شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے۔ مہمانوں کا بھی شکریہ۔ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی